अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। 2 साल मुकम्मल हुए पीटीआई की हुकूमत के और हमने देखा बड़ी धूम से आज उन्होंने मनाया। काबीना का तो इजलास होना ही था, लेकिन शायद हमें याद नहीं पड़ता कि कभी पहले इस तरह हुआ हो कि एक नहीं दो नहीं 5-6 मिनिस्टर्स बैठे और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शेयर की हो हमारे साथ, पब्लिक के साथ थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एक भारी भरकम किताब भी आई 200 सफ़ों की, जिसमें कि हुकूमत ने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको शेयर किया। और फिर जाहिर है जो एक्सपेक्टेड था, अपोजिशन ने अपनी तनकीद की। हुकूमत ने क्या कहा, सुनिएगा। 5th जनरेशन वॉर चल रही है। हमारे दुश्मन हर तरह का नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं। हमारी वजारत इत्तलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इस जंग का भरपूर मुकाबला करेगी। पहला महीना ये नए साल का, माली साल का जुलाई जो गुजरा है, हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33%, पेट्रोल और डीजल 8% और 15%, फर्टिलाइजर 22%, ट्रैक्टर्स की सेल 17%, गाड़ियों की सेल 4%। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इस महीने में आए, 2.8 अरब डॉलर। FBR की कलेक्शन 300 बिलियन हुई। स्टॉक मार्केट ने कोरोना वायरस के बाद 40% से ज्यादा इजाफा किया। पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मुस्तहकम कैसे करना है और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है, और उसकी एक जिंदा मिसाल CPEC 2 है। ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, वो आपके सामने है। आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया है, जो आज अमेरिका और तालिबान के अंदर जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसका वो एतराफ़ कर रहे हैं। मैं आपको फैटफ के हवाले से भी बता दूं, पिछली हुकूमत के दौर में हमें नॉमिनेट किया गया ग्रे लिस्ट के अंदर। सख्त तरीन जॉइंट ग्रुप का एक हमें 27 एक्शन आइटम दिया। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 में से 14 आइटम्स में कंप्लीशन पे खड़े हैं, और बाकी जो 13 आइटम्स हैं उसमें से 11 पार्शली कंप्लीट पे खड़े हैं। अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। तो असद उमर साहब कह रहे हैं कप्तान क्रीज पे जम गए हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। बहरहाल वो वक्त बताएगा, लेकिन असद उमर साहब ने अच्छी बात की। देखिए उन्होंने खुद क्या कहा कि 3 जो मसले उनको लगते हैं कि जो गड़बड़ हुई हुकूमत से। देखिए क्या कहते हैं। जो हमने गलती की ना, मीडिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो आते ही ऐसे इस्टेब्लिश हो गई जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। दूसरे हमारा जो है, अगर मेरे ख्याल में लोग बोलें कि यार वो क्या एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म बन गया इमरान खान, और 22 साल की जद्दोजहद किसके बारे में थी, वो एहतसाब के बारे में थी। लेकिन मेरे ख्याल में हमने उसका बयानिया जो है ना वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। और तीसरी मेरे ख्याल में एक जो कमज़ोरी रही है वो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमें जिसकी वजह से परेशानी रही है। तो बात दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। महंगाई जो है बहुत बड़ा मसला है। महंगाई के हवाले से देखिएगा, आपके सामने चार्ट्स आ रहे हैं। ये नहीं चाहे घी है, चाहे चीनी है, चाहे दही है, चाहे चावल है, चाहे गोश्त है, ये बुनियादी जो चीज़ें हैं उन हवाले से महंगाई बहुत बढ़ गई है। आटे की जो कीमत है वो 12 रुपए किलो बढ़ गई है, ये हाल ही की बात है। प्याज की बढ़ गई है, आलू की कीमत। तो ये कि हर जो शय खुर्दनी है उसकी कीमत बढ़ी है, और उसके जवाब में हुकूमत से ये सुनने को मिलता है कि जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में देखें जब भी बढ़ा, जब भी। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि पहली मर्तबा बढ़ा है, हम ये भी नहीं कह रहे कि उन्होंने दूध की और शहद की नहरें यहाँ चलाई थी, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक जाहिर है महंगाई का बोझ है पब्लिक पे, और उसमें बड़ा मसला है। उसके साथ आपने देखा कि नाज़रीन आज अपोजिशन ने भी, PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने भी खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी में बड़ी गड़बड़ है, उन्होंने कहा कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, उन्होंने ये कहा कि करप्शन की भी बात, बहुत सी बातें की। और एक सर्वे जो है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन सर्वे, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें भी आपने देखा कि पब्लिक जो है उसकी तरफ से ये कहा गया
کہ جو مسئلے ہیں 4 اور 5، ایک تو مہنگائی کی بات کی انہوں نے، ان امپلائمنٹ کی بات کی، کرپشن کی بات کی، کابینہ میں جو اہل لوگ نہیں ہیں اس حوالے سے بات کی، اور تعریف جو انہوں نے کی احساس پروگرام کی تعریف کی، کرپشن کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس کی تعریف کی، اور یہ جو چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے، اور یہ بات کہنی پڑے گی کہ لوگ جنرلی یہ مانتے ہیں کہ ان کی ذات سے یہ نہیں کہ کوئی کرپشن، آپ کرپشن کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ڈیسیجن میکر وہ ہیں، ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، کابینہ کیسی چنتے ہیں، کیسی کابینہ پرفارم کرتی ہے، ایوری تھنگ obviously goes back to the Prime Minister himself عمران خان. اب اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے کافی لمبی تمہید باندھی، انہوں نے کہا افغانستان کی بات کی، کشمیر کی بات کی، اور انہوں نے کہا سی پیک 2 وغیرہ کہا کہ بڑی زبردست ہے فارن پالیسی، لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے مسائل کی بھی نشاندہی کرتی ہے اپوزیشن. ناظرین، آج ہم نے پولیٹیشنز کو تو نہیں دعوت دی، آج ہم نے کہا کہ اینالسٹ ہم لائیں جو کہ جنہوں نے پہلی بھی حکومتیں دیکھی اور اب بھی حکومت جو ہے اس کو بڑے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اینالسٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین سلیم بخاری صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اور چینل 24 سے ان کا تعلق ہے، سٹی گروپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں. نیڈز نو انٹروڈکشن. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. عمران خان صاحب ہیں ناظرین، GNN ٹیلی ویژن پہ کلیش اپنا پروگرام کرتے ہیں، اپنا اب آج کل تو یوٹیوب پہ بھی اپنا پروگرام کر رہے ہیں. تھینک یو عمران. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، اکانومسٹ ہیں اور پولیٹیکل اکانومی پہ ان کی نظر بہت ہوتی ہے. تو آپ سے شروع کرتے ہیں ہم. عمران خان، یور ٹیک آن دس کہ 2 سال جو ہے حکومت کے، آپ کیا کہیں گے، موٹی موٹی بات کیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس حکومت کے کریڈٹ پہ کچھ اچھی چیزیں اور کچھ بری چیزیں ہیں، اور یہ ایک مکسچر ہے اچھی اور بری چیزوں کا. اب اگر آپ یعنی ایک خاص طرح کی اینک پہنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب برا ہوا ہے، دوسری طرح کی پہنیں گے تو آپ کو لگے گا سب کچھ اچھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کو غور کریں اور دونوں طرح کا پوائنٹ آف ویو لیں تو آپ کو سمجھ آئے جی پاکستان آگے بڑھا ہے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، کچھ ادارے بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، اور پاکستان ویسا نہیں ہے جیسا 2 سال پہلے تھا. دیکھیں، یہ ٹائم مشکل بھی بہت تھا، ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی غلط تھی، ان کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے، اور ان کو جب حکومت پہلی دفعہ ملی ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والے وہاں پہ یعنی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب پہلی مرتبہ حکومت ملی تو ضیاء الحق صاحب ان کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود تھے. جب پہلی مرتبہ حکومت ملی بھٹو صاحب کو تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایوب خان صاحب موجود تھے، تو کہیں نہ کہیں سپورٹ رہتی تھی. لیکن عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو وہ گائیڈنس نہیں مل سکی جو پہلے ماضی میں لوگوں کو ملتی رہی ہے. نہ ان کے پاس اتنے زیادہ تجربہ کار سیاستدان تھے، تو انہوں نے نئے تجربے کرنے کی کوشش کی، ان میں بعض اوقات وہ ناکام ہوئے. فاروق سلیم صاحب جیسے لوگوں نے نشاندہی بھی کی کہ اکنامک پالیسی آپ کو لے ڈوبے گی، اور ان کو اس کا نقصان ہوا. کچھ چیزوں کا ان کو فائدہ بھی ہوا. نئے تجربے انہوں نے کیے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ وہ آئے تھے، تو یہ 2 سال کے اندر ہم جج نہیں کر سکتے کہ یہ آگے چل کر اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے. اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ کلیم انہوں نے 2019 اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آگے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کدھر جائیں گے، لیکن اچھی بھی چیزیں بری بھی چیزیں. بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ کہتے چلیں کہ بھٹو صاحب کا اپنا ایکسپیرینس بھی تھا، اور جو وہ ٹیم لے کے آئے تھے آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ وہ بہت ایک منجھی ہوئی ٹیم تھی. بہرحال انہوں نے خود ہی اندر سے گائیڈنس لی، پھر بھی مسئلے ہوئے. یہ آپ کے پاس آتی ہوں میں، یہ بتائیے گا سلیم صاحب انہوں نے بہت سارے نئے لوگ انٹروڈیوس کیے تھے. آپ یاد کریں ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے جی، لیکن وہ ایکسپیرینس لوگ، جی ایکسپیرینس لوگ تھے، جی ایکسپیرینس لوگ تھے، اینڈ ہی اسٹیڈ ود دوز پیپل. ایکسپیرینس لوگ تھے اور ان کے ساتھ چلے، اور وہ ان کے ساتھ رہے تھے. تھوڑا سا فاروق آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آپ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں اور اکانومی کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ جی بہت زبردست ہوا ہے کہ جو ریمیٹنسز بڑھی ہیں، اور پھر یہ بھی ہوا ہے آج آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حفیظ شیخ صاحب نے تفصیلاً بیان کیا کہ اچیومنٹس کیا ہیں، اور یہ کہ ایک سٹیبلٹی لے کے آئے ہیں، اتنا لون واپس کیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اکانومی کو ظاہر ہے ان امپلائمنٹ ہے، مسئلے مسائل ہیں، کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں، پالیسی سے بھی ریلیٹڈ ہیں، لیکن آپ کیا یہ کہیں گے کہ اکانومی کو ٹھیک رخ کی طرف لے کے گئے ہیں؟ نسیم، اگر آپ کی اجازت ہو، جو طریقہ میں نے اپنایا ہے
وہ یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا منشور جو 2018 میں انہوں نے جاری کیا تھا وہ لے کے بیٹھا ہوں، اور اس میں جو وعدے کیے گئے تھے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ادارتی اصلاحات کے حوالے سے ہوں، میں نے اس میں سے 9 یا 10 بڑے وعدے جو ہیں وہ نکالے، اور پھر میں ان کو کمپیئر کر رہا تھا زمینی حقائق کے ساتھ۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 یا 4 یا 5 بڑے وعدے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کا جواب آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے خود ہی آ جائے گا۔ پہلا وعدہ تھا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تعلیم کا لفظ جو مینیفیسٹو میں استعمال کیا گیا وہ 38 ٹائمز استعمال کیا گیا۔ میں نے گنا ہے آج کوئی 60 صفحے کا وہ منشور تھا، اور اس میں 38 ٹائمز ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ایجوکیشن میں اصلاحات لے کے آئیں گے۔ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، زمینی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کے پی میں کیا اصلاحات آئی ہیں یا پنجاب میں کتنی اصلاحات آئی ہیں۔ پھر نیکسٹ جو تھا وہ تھا انسٹیٹیوشنل ریفارمز، یعنی کہ اداراتی اصلاحات۔ وہ انسٹیٹیوشنز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تقریباً 31 ٹائمز، یعنی کہ دوسرا سب سے بڑا فریکوینٹ لفظ جو ہے وہ 31 ٹائمز کہ انسٹیٹیوشنز میں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے حوالے سے ٹرن اراؤنڈ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کی بالکل شکل ہی بدل دی جائے گی، ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر پولیس ریفارمز، پولیس کا لفظ جو ہے وہ منشور میں اپیئر ہوتا ہے 21 ٹائمز، 21 دفعہ وہ آیا ہے۔ اب یہ پولیس ریفارمز کتنی آئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، تعلیم کے شعبے میں کتنی ریفارمز آئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، وعدہ جو ہے منشور کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں ان کے وعدے جو کیے گئے تھے 31 ٹائمز ان دا منشور، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کا سوال معیشت کے اوپر تھا۔ دیکھیے ہم معیشت دانوں سے معیشت نہیں سمجھنا چاہتے، عام آدمی جو ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ فاروق، اگر ذرا اس پہ فاروق جو وعدوں پہ آپ نے ذکر کیا ہے، فاروق میں اس پہ آنا چاہتی ہوں، جو آپ نے وعدوں کا ذکر کیا ہے، تعلیم کے حوالے سے ون کریکولم پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ آگے بڑھیں، جو اداروں کی اصلاحات کی بات ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اس وقت سول ایویشن اتھارٹی، خیر وہ تو ایک اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا پی آئی کے ساتھ، لیکن اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں عشرت حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے خاکے بنا لیے ہیں، پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی۔ تو اور پولیس کے حوالے سے ہم وی آلموسٹ سی نتھنگ۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرف بڑھے ہیں، یا ظاہر منزل پر تو نہیں پہنچے بٹ کچھ آپ کو لگتا ہے بڑھے ہیں آگے کی طرف؟ دیکھیے آپ یاد کیجئے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بھی بات کی گئی تھی، انتخابی اصلاحات کے وعدے کیے گئے تھے، لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں وعدے کیے گئے تھے، پھر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وعدے کیے گئے تھے۔ جواب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس میں کتنا کام ہوا ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں کتنا کام ہوا ہے، جوڈیشل ریفارمز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، لوکل گورنمنٹ کے اوپر یہ سارے وعدے منشور میں کیے گئے تھے۔ زمینی حقیقت آپ دیکھ لیں، اور جو سننے والے ہیں وہ دیکھ لیں، سن لیں کہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے۔ معیشت کی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں بہت ہی بریفلی، دیکھیے معیشت پہ فاروق مجھے اجازت دیجیے گا، بریک کہا جا رہا ہے مجھ سے لیں، بریک کے بعد پھر معیشت پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ظاہر ہے ناظرین 2 سال ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے، فوکس ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ اس لیے زیادہ فوکس ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے وعدے بھی بہت کیے تھے، کلیمز بھی بہت تھے، اور ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے بہت تھیں۔ اور ابھی تو جیسے آپ جانتے ہیں پینڈیمک ایک ایسا 100 سال میں کبھی نہیں ہوا، وہ ہو گیا، اس کے بعد چیلنجز بہت آ گئے، تو اس وجہ سے، اور ہمارا خیال ہے شاید اب چینلز بھی بہت زیادہ ہیں، تو فوکس بہت ہے، سوال بہت ہیں، اور سوشل میڈیا نے پرٹیکولرلی ایک انٹرسٹنگ سچویشن پیدا کیا ہے کہ ایک چیز جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ چیز سامنے لے کے آئیں، جی آپ نے یہ کہا اور کیا یہ، تو یہ سب چیزیں which have made this review particularly interesting۔ فاروق یہ آپ بتا رہے تھے کہ معیشت پہ ویری کوئکلی your take before we go to بخاری صاحب۔ جی بڑی سمپلیفائڈ فارم میں، معیشت ہے صرف 3 چیزوں کا نام عام آدمی کے لیے۔ آٹے کی قیمت پہلے کیا تھی اب کیا ہے، چینی کی قیمت پہلے کیا تھی اب کیا ہے، اور میرا بجلی کا بل کتنا آئے گا۔ اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ میں چلے جائیں اور بجٹری ڈیفیسٹ میں چلے جائیں، عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو اس وقت 35 روپے کا کلو آٹا مل رہا تھا،
آج 60 اور 65 روپے میں آٹا بک رہا ہے، 1 کلو کا بھاؤ بتا رہا ہوں۔ چینی جو ہے وہ 55 روپے کی پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، آج وہ 100 روپے کی ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً 80% اضافہ آیا ہے، آٹے کی قیمت میں تقریباً 70% اضافہ آیا ہے۔ اور بجلی میں اپنے گھر کا بل دیکھ رہا تھا کہ 2018 میں مجھے تقریباً 10.5 روپے کا 1 یونٹ پڑتا تھا، سب ٹیکسز ویکسز جمع کر کے، آج وہ 15.5 اور 16 روپے پہ ہے، تقریباً 50% اس میں اضافہ آ گیا۔ اب ان 2 سالوں میں میری آمدن نہیں بڑھی، کسی بھی موسٹلی پاکستانی کی آمدن نہیں بڑھی، لیکن آٹا جو ہے وہ 70% اوپر ہے، چینی 80%، وابڈا کا بل جو ہے وہ 50-60%۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے۔ جو آدمی آٹا خریدتا ہے، چینی خریدتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے۔ اچھا، تو سلیم بخاری صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپ بتائیے گا کہ یہ مہنگائی کا تو مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں کہ مشکلات ہیں، جس کی ظاہر ہے لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن جو سروے آج صبح سے کوٹ ہو رہا ہے، اس سروے میں پتہ نہیں 60 یا 65% لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان رہیں، اور یہ کہ حکومت کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے فریش الیکشنز کی بات 26% نے کہی ہے، 51% کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کنٹینیو کرے۔ تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھر جائے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ واٹ از یور ٹیک؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے پروگرام میں موقع دیا مجھے بات کرنے کا۔ دیکھیں 2 طریقے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو پی ٹی آئی کی اینک سے دیکھیں تو پھر تو آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، لیکن اگر آپ اس کو انالیٹیکلی دیکھیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ 2 طرح سے آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا وعدے کیے تھے، اس میں سے کیا پورے ہوئے ہیں۔ دوسرا، اقتدار میں آنے کے بعد جو ان کے منسٹروں اور مشیروں اور وزیروں نے جو بیانات جاری کیے، جو دعوے کیے، جو فتوے دیے، اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا انالیسس کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں میرے پاس۔ ایک تو میرے بھائی عمران نے، آئی لو ہم، از اے لویبل بوائے، اس نے کہا کہ جناب یہ اپنے بہت ساری مشکلات تھیں اور بڑا ٹائم چاہیے تھا ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی پولیٹیکل حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ نہ صرف حکومت نے بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ اگر آپ کو جنرل غفور صاحب کی گفتگو یاد ہو تو ان کا ہم پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ، تو اتنی قربت اور اتنی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود اگر پرفارمنس پور ہوگی تو اٹس ریئلی پینفل، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے وہ کر رہے ہیں، جو کہا تھا کریں گے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، انہوں نے کہا ہم قرضے نہیں لیں گے، انہوں نے 2 سال میں ریکارڈ قرضے لیے ہوئے ہیں۔ نسیم، آپ تو خود اکانومی کو جانتی ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف پر لعنت بھیجتے ہیں، اتنی بدترین کنڈیشنلٹی ہم نے ایکسیپٹ کی ہے کہ جس کے لیے سفر کر رہا ہے ہر آدمی گراس روٹ لیول۔ بخاری صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری صاحب can I just ask you this question، اور یہ میں تینوں پارٹیسپینٹ سے کہہ رہی ہوں، کیا ہم یہ کہیں کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے باتیں، وہ ان کے کلیمز ہی ان ریئلسٹک تھے اور غلط تھے؟ تو اس لیے اگر ہم یہ موٹی بات کہہ دیں اور کہیں کہ جی ان کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ بہت غلط تھی، کیونکہ لون تو لینا تھا بخاری صاحب، یہ جو چیزیں انہوں نے کہا تھا نہیں کریں گے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اس کے بغیر چلنا تو نہیں تھا کام۔ اس پہ انالیسس کی بجائے یہ بات اگر ہم کہہ دیں کہ بہت غلط کہا تھا، عمران خان ڈڈ ناٹ نو واٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ، اور اب آ کے سب چیزیں تبدیل ہونی پڑی ہیں، تو پھر پرفارمنس پہ چلیں، جو تبدیل کیا وہ کیا کیا؟ دیکھیے، میں یہ اس لیے اس پر اتفاق کرنے پر آمادہ نہیں ہوں کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس 200 ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ہے جو پاکستان کا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ اسد عمر صاحب نے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے چٹکیاں بجا بجا کے کہا 1 ہفتے میں اکانومی کو ٹریک پہ ڈال دیں گے۔ یہ میرے بیانات تو نہیں ہیں۔ تو آپ کو 2 طرح سے ہی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک یہ کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، پرانی پروجیکٹ کے اوپر تختیاں لگانے میں ماسٹر ہیں یہ انہوں نے کہا تھا غریب آدمی کی بھلائی کے لیے ہر کام کریں گے۔ مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے جو غریب آدمی کا اس وقت تھا جب یہ اقتدار میں آئے تھے اور آج حل ہو گیا ہو۔
چاہے وہ آٹا ہے, چینی ہے, مہنگائی کو تو ایک لفظ میں آپ کور کر لیں. ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیجئے, ایجوکیشن کے ایشوز دیکھ لیجئے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے, کوئی بھی مجھے یہ کنونس کر دے کہ جی عام آدمی کی زندگی آج پہلے سے بہتر ہے. اب یہ کرونا کے اندر اگر ہم نے چھپنا ہے تو یہ تو صرف پچھلے 6 مہینے کی کارروائی ہے, پچھلی 1.5 سال کی پرفارمنس جو ہے اس کو بہرحال گیج کرنا پڑے گا. اصل بات یہ ہے, آپ نے جو کہا ایک جملہ, وہ میں اس کے اوپر اتفاق کرتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی اور وعدے دعوے اور نعرے بھی بہت تھے, اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اصل میں ہمیں صرف انہوں نے اب تک یہ حفظ کرایا ہے کہ پچھلی حکومتیں کتنی خراب تھی, کتنی ان کی کرپشن تھی, وہ سب کچھ ہمیں حفظ ہو گیا, لیکن مسئلہ کوئی حل ہو کے نہیں دیا. اچھا عمران, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی, اور یہ جو انہوں نے بات کر دی بخاری صاحب نے کہ 1.5-2 سال کے بعد عام شخص کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں, I'll go with this question to you after the break. بریک لیتے ہیں, stay with us. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں حکومت کے 2 سال کی جو پرفارمنس ہے اس پر. عمران آپ کے پاس آتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو بھی کہہ رہے تھے بخاری صاحب کہ عام شخص کی جو ہے زندگی اس میں کیا بہتری آئی ہے یا نہیں, اور اسی سے جڑا ہوا سوال کہ is this the right way to assess a government. یہی میں فروخ آپ سے سوال کرتی ہوں, یہ جو سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ عام شخص کی زندگی جو ہے کیا بہتر ہوئی ہے, میرا خیال ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بہتر نہیں ہوئی, معاشی طور پہ یقیناً بہتر نہیں ہوئی, کووڈ کی وجہ سے اور بھی بدتر ہو گئی, اس سے پہلے بھی جو دیکھ رہے تھے ہم انڈسٹری وغیرہ کو مسئلے, یو نو دیٹ بیٹر دین می. تو کیا یہ طریقہ ظاہر ہے عوام دیتی ہے ووٹ تاکہ آپ کی عوام کی زندگی بہتری کی طرف جائے, لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ فنڈامنٹلز بھی تھے اکانومی میں گڑبڑ, اس کو بھی ٹھیک کر رہے تھے, اکانومی ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں تھی, اس کو ٹھیک کر رہے تھے, جو اتنے لونز تھے وہ ہم واپس کر رہے تھے. تو آپ کیا کہیں گے, اس آرگیومنٹ میں کوئی جان ہے یا بالکل نہیں؟ اور جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ عام شخص کی تو زندگی بہتر نہیں ہوئی, تو اسی میں تو جواب ہے حکومت کی پرفارمنس کا. دیکھیے نسیم, 40% وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا جو مینڈیٹڈ وقت ہے وہ گزر گیا ہے, اب باقی 60% رہ گیا ہے. اور اس 40% وقت گزرنے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی ٹیمز ہی نہیں بنی ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے ویژن کی طرف جا سکیں یا وزیر اعظم صاحب کے ویژن کو حاصل کر سکیں. اگر پہلے 40% ٹائم میں آپ کے پاس ٹیمز ہی نہیں بنی ہیں, ابھی اس کے بعد امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بنے گی, اس کے بعد امپلیمنٹیشن ٹیم بنانی ہوگی, تو یہ وقت تو بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. اور اشاریے وہی 3 ہیں. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بہتری اس وقت ہوگی کہ جب آٹا جو ہے وہ جو 2 سال پہلے قیمت تھی وہاں پہ آ جائے, اب وہ 65 روپے سے 35 روپے پہ کیا آٹا آنے والا ہے, چینی کیا 100 روپے سے واپس 55 روپے پہ جانے والی ہے, بجلی کیا 16-17 روپے کا جو یونٹ ہے وہ واپس 10-10.5 پہ جانے والا ہے. ایسے ہونے والا نہیں نظر آتا. اب پیشین گوئی کرنا از ناٹ مائی ایکسپرٹیز, میرا بزنس نہیں ہے, لیکن میں 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سمت بتاتی ہے کہ ہماری معاشی سمت کیا ہے. اب 2018 میں ہمیں پاور ڈویژن نے یہ بتایا کہ گردشی قرضہ جو ہے وہ 1100 ارب کا ہے, آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2200 ارب ہے. تو آپ دیکھیے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ 1100 سے 2200, کیا یہ رائٹ ڈائریکشن ہے؟ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا وعدہ کیا گیا تھا مینیفیسٹو کے اندر ٹرن اراؤنڈ کرنے کا. میں نے دیکھا کہ 2018 میں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے اوپر جو قرضہ جات تھے وہ 1300 ارب کے تھے, آج وہ 2100 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. اب یہ اسٹیٹ بینک ہمیں فگرز دے رہا ہے, تو کیا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی سمت درست ہے اگر ان کے پاس قرضہ اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ پھر کچھ ریکارڈ ٹوٹے ہیں. اب دیکھیے کہ 68 ایئرز اگو, مجھے یاد ہے 1952 میں ہماری پاکستان کی معیشت نیگیٹو گروتھ میں گئی تھی. اب 68 سال کے بعد وہ دوبارہ سے نیگیٹو میں گئی ہے. پاکستان کی تاریخ کھول کے دیکھ لیں. بٹ فرق اس کا تعلق کووڈ وغیرہ سے بھی تو ہے نا, ڈز دیٹ ناٹ ہیو ٹو ڈو وتھ کووڈ؟ یعنی پینڈیمک جو ہے یہ تو ایک مطلب انسان کا بنایا ہوا تو مسئلہ نہیں ہے. پینڈیمک سے بھی تو جو اب نیگیٹو گروتھ ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. دیکھیے پی ایم ایل این 5.8% کی پازیٹیو گروتھ چھوڑ کے گئی تھی. اس کے بعد سے کووڈ کے 7 مہینے پہلے آپ دیکھ لیجئے, ابھی کووڈ نہیں آیا تھا, فروری سے پہلے 7 مہینے دیکھ, ہماری نوز ڈائیو اکانومی جو ہے وہ 1.9% پہ نوز ڈائیو کر چکی تھی.
آپ صحیح کہہ رہی ہیں, درست کہہ رہی ہیں کہ مائنس جو 0.4 پہ گئی ہے اس میں کووڈ کا رول ضرور ہوگا, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ اگر کرونالوجیکلی اگر وقت دیکھیے تو وہ کووڈ سے 6-7 مہینے پہلے سے ہماری اکانومی نے ڈائیو کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اگین یہ معیشت دانوں کی باتیں ہیں, یہ معیشت دانوں کے الفاظی جھگڑے ہیں. معاملہ آٹا چینی اور بجلی پہ آتا ہے, ان کا کیا ہوا. اور اب دیکھیے میں اس لیے اس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ پاکستان کی تقریباً 80% آبادی ایسی ہے جو اپنا 70% آمدن جو ہے وہ آٹے چینی اور بجلی اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر صرف کر دیتی ہے. تو وہ جو 15 یا 20% لیٹ ہے ان کو شاید اتنی تکلیف نہ پہنچی ہو, لیکن عام آدمی کے لیے یہ آٹا چینی اور وابڈا ہے. اچھا, اب اس کے نتیجے میں نسیم دیکھیے کیا ہوتا ہے جب ان چیزوں کی قیمتیں ٹھیک جی بریک لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد واپس. ناظرین یہ تو بات بڑی عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ عام جو شہری ہے اس کے لیے مہنگائی بڑی ہے اور اس کی آمدن تو نہیں بڑی, تو مہنگائی کا بھی بوجھ اور آمدن وہاں کھڑی ہو تو افیکٹولی ڈیکریز ہوئے ہے لوگوں کا انکم, تو وہ تو اس میں اب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور مہنگائی سے ہٹ کے اور جو مسئلے مسائل ہیں, سیاسی کلچر پر کیا اثر ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں, اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہوئی تھی جس کے بارے میں اسد عمر صاحب نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے تو خیر بیانیے کی بات کی ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ایز سچ اس کے نتیجے میں کیا اچھا ہوا کیا برا, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین یہ تو بات ہو گئی کہ عام شہری کے حوالے سے یقیناً مہنگائی بھی ہے, حالات اس طرح سے اچھے نہیں ہیں اور پرابلمز ہیں, میجر پرابلمز ہیں, جیسے بخاری صاحب بھی کہتے ہیں, ایوری بڈی اگریز. اب اس پہ ذرا چلتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس پر کیا اثر ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. کلچر ایک دن میں تو نہیں بنتا, لیکن پھر بھی 2 سال میں. عمران آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی کلچر ہے, جو ایک پارلیمانی روایات ہیں, جو بات چیت کا طریقہ ہے, حکومت اپوزیشن وغیرہ, وہ کس رخ گیا ہے اور اس کا کیا اثر, اچھا یا برا؟ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو لڑا کے تماشا دیکھتی تھی, انجوائے کرتے تھے. لوگ گالم گلوچ ہوتے تھے, ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے, ان کو ذلیل کرتے تھے, اور جو لیڈرز تھے ان کی عزتیں محفوظ رہتی تھیں. پہلے یہ ہوتا تھا. یعنی نواز شریف صاحب نے اگر بے نظیر بھٹو کو گالیاں پڑھوانی ہیں تو وہ پڑھوائیں گے شیخ رشید سے, یا دیگر ورکر ہیں انہیں کہیں گے ان کے ورکروں کو مارو. قتل و غارت گیری بھی ہوتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو لوگ عزت دار ٹھہرے تھے اور جن کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, میں پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں, ابھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے نا, کیونکہ آپ کا سوال اسپیسیفکلی سیاست دانوں اور سیاسی کلچر کے اوپر ہے. تو عمران خان کے آنے سے یہ ضرور ہوا کہ جو لوگ لڑا کے تماشا دیکھتے تھے ان کو خود لڑائی لڑنی پڑ گئی ہے, یہ لڑائی ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے. اب لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں. پہلے وہ لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے, بریانی دیتے تھے, بوتل پلاتے تھے اور ان کو لڑاتے تھے. اب جو ہے وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل کلچر تو تبدیل ہوا ہے, لوگوں کو زیادہ اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں, لوگوں کو جواب دینا پڑا ہے. جہاں تک بخاری صاحب کی ایک چیز تھی, میں صرف نشاندہی کر دوں, انہوں نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے ساتھ ایک پیج پہ آئی ہے. مجھے اگر نشاندہی کر دیں کہ پاکستان کی وہ کون سی حکومت ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے, یا وہ کون سی حکومت ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم اور فوج اس وقت لڑ چکے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہے. آخری وقت تک سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. چند دن پہلے بڑے سینئر جرنلسٹ اور بشمول بخاری صاحب, ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے والے, یعنی یہ فوج کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ وہ لے کر آئی ہے, تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے, تو یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں. ہر حکومت کو فوج موقع دیتی ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا موقع لے لے. اب اگر وہ حکومت جو ہے وہ چیزیں کرنی شروع کر دے فورن پالیسی میں اور داخلی معاملات میں جو آپ کے ملک کو لے کے ڈوبنے والی چیزیں ہوں, یا ان کے فیصلے اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ متصادم ہوں ان چیزوں سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, تو تصادم تو کھڑا ہو جائے گا نا. تو اس تصادم سے کوئی کتنا گریز کر سکتا ہے, اس میں میں نے دیکھا کہ عمران خان نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے. اس معاملے میں اس نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے, ماضی کی حکومتوں سے زیادہ میچورٹی دکھائی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کہتی ہے اور وہ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ بخوبی چلانا ایک بہت بڑی سیاسی زیرک ہونے کی ایک نشاندہی ہے جو کم سے کم عمران خان صاحب نے شو کی ہے اور ماضی کے حکمران انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے تھے. ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں عمران خان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر آپ بات جی پوچھ لیں, آپ سوال پوچھ لیں. جی میں چاہتی ہوں سلیم بخاری صاحب ویری کوئکلی یور کامنٹ آن دس, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی بس میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ نہیں تھی وہ 6 حکومتیں میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوئی تھیں, اور کیسے ہوئی تھی, کس نے کی تھی, وہ اب ایک طویل بحث ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو بلیو کرنا چھوڑ دیں اگر انہوں نے لیڈرشپ کرنی ہے. اس اپنے پروپیگنڈے کو خود تسلیم کرنے نے بہت بڑے بڑے جگادری جو ہیں ان کا بیڑا غرق کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسد عمر ٹائپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب کپتان جو ہے وہ کریز میں سیٹل ہو گیا ہے اور اب لمبی اننگ کھیلیں گے, وہ خدا کے لیے 2 سال آپ نے لگا دیے کریز میں سیٹ ہوتے ہوئے, اگلے 3 سال میں 2-3 اوور کا کھیل ہوگا. بھائی یہ ٹیسٹ میچ ہے, آپ نے پرفارمنس کی بنیاد پر اگلے الیکشن میں جانا ہے. تو میرا خیال ہے میں مختصراً یہی کہوں گا پرفارمنس کی بنیاد پر جانا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام انفارچونیٹلی ختم کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.